अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद और मैं हूं महर शेर। वजीर आजम की ज़ेर सदारत JIT की रिपोर्ट पर आज भी कई इजलास हुए, जहां पर एक बार फिर सियासी और कानूनी महाज पर लड़ने का फैसला किया गया। और जावेद हाशमी साहब का कहना है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, जबकि मरियम औरंगजेब साहिबा ने बयान दिया कि वजीर आजम के खिलाफ इस बार भी धरना 3 नाकाम होगा। इसके अलावा कल वजीर आजम ने वफाकी काबीना का हंगामी इजलास तलब किया है। इनके अलावा और भी अहम खबरें हैं जिन्हें हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, इनफैक्ट टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, आज जो मशावरती इजलास हुआ उसके नतीजे में JIT की रिपोर्ट पर जो एतराज़ात हैं उनके हवाले से 4 रुकनी वकला की टीम तश्कील देने का फैसला किया गया। और कुछ देर पहले ही मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट किया कि इंशाल्लाह इस्तीफा नहीं देंगे। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब की जो है हुकूमत अमली तौर पे अगर आप देखा जाए ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वो हुकूमत खत्म हो चुकी है। और मरीम नवाज साहिबा के इख्तियारात भी अब सिर्फ ट्विटर तक ही रह गए, और वो ट्वीट करेंगी तो और फंसेंगी तो अमली तौर पे अगर आप देखें तो हुकूमत गिर चुकी है सर। नाअहलियत के मुतालबे आ रहे हैं और रेफरेंस दायर करने की बात हो रही है, गिरफ्तारियों की बात हो रही है, मुकदमा दर्ज करने की बात हो रही है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो गए हैं पिंडी, या पता नहीं पिंडी उनको बुलवा के अभी समझा दिया गया है कि पंजाब में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, हमारे सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन जो इतलात आ रही है कि पंजाब ब्लॉक करना है आपने, तो आप जरा ध्यान रखिएगा। उनकी वो तबीयत वहाँ थोड़ी सी मतलब चाय वाय पिला के तबीयत उनकी जरा ठंडी की गई है। और क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का अपना नाम भी आ रहा है, और शहबाज शरीफ साहब बहुत ज्यादा रावलपिंडी में गालिबन अपना असर और रसूख रखते भी नहीं, क्योंकि इससे पहले वो हमेशा होता ना कि इधर से उधर, उधर की बात उधर की, उधर से उधर बात की, तो वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से वो ये बात कर नहीं सकते कि जी मुझे मेरी फैमिली को करप्शन पे कोई आप एनआरओ, मतलब ये तो हिम्मत ही नहीं है उनकी। और फौज चूंकि अलग कर चुकी है बिल्कुल इन सारे मामला से अपने आप को। और आज आर्मी चीफ ने ये भी मैसेज दे दिया CPAC के ऊपर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस करके कि CPAC जो है वो 1 या 2 या 500 या 1000 बदमाशियां इस मुल्क पे जो कब्जा करके बैठे हैं उनकी मोहताज नहीं है। CPAC बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उन्होंने स्पेसिफिक एक मैसेज भेजा है उन तमाम लोगों को जो कहते हैं हमारी वजह से CPAC होगा, हमारी वजह से मुल्क होगा, तो एक आदमी ने अपने अंदाज में वो मैसेज वहां से भेज दिया। अब चोरी चकारी में पकड़े जाना और ट्वीट करना और ये करना और प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, और आज मैं ये देखा ये अमलन हुकूमत खत्म हो चुकी है। अब ये सिचुएशन जो कह रहे हैं इजलास हो रहे हैं, कि इजलास इस तरह से हो रहे हैं, आप समझें कि इजलास पे इजलास, इजलास पे इजलास, इजलास पे इजलास, ये बिल्कुल वो सूरत हाल है कि अल्लाह माफ करे, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन और किसी सास एमी ने शादी हो रही हो किसी घर में, और वो यानी दूल्हा लड़का या लड़की के कैरेक्टर वगैरह पे बात उठ जाए और एक स्यापा पड़ जाए कि जी सुबह जो है वो क्या तो फुप्पो चाची मामी कोई कह रही हो भाग, कोई कह रहा हो भाग जाओ यहाँ से भाग के शादी कर लो, कोई कह रहा हो कि नहीं काजी को भगा लो, कोई कह रहा हो कि जी वो बारात आने वाली है, बारात टपक जाएगी, किसी वक्त भी सबको पकड़ लेगी, कोई कहेगा बारात आ नहीं रही। तो वो इस किस्म का नहीं होता। अजीब वो गरीब से वहां पे बाराती बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग बाराती तो नहीं है, वो एक घर में डरे हुए लोग बैठे हुए बहुत सारे, और कोई एक बात कर रहा है, कोई सियासी लड़ाई लड़ेंगे, कोई कह रहा है कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, फिर जिनसे कानूनी लड़ाई लड़नी है उनको गालियां दे रहे हैं, फिर सियासी लड़ाई किससे लड़नी है, इमरान खान से रोडों सड़कों पे निकल के लड़ेंगे। मतलब कुछ सर पैर समझ नहीं आ रहा। कभी JIT की तारीफ करते हैं कि JIT बड़ी अच्छी थी, वो JIT ने देखिए अपनी रिपोर्ट तो मुकम्मल नहीं दी, भी दानियार अजीज साहब जो फरमा रहे थे, और कभी JIT को गालियां देने शुरू कर देते हैं। फिर कानूनी माहिरीन इनके आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो गए, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा था ना कि जो कागजात में हेर फेर हुई है उसमें वकील चंद वकला भी मुलविस है जो पकड़े जाएंगे आने वाले दिनों में। तो अब यानी इनके पास रास्ते रहे नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत अमली तौर पे जब रियासत के ऊपर से आपकी खत्म हो जाए, गिरफ्त खत्म हो जाए, आपके लगाए हुए लोग, यानी वो साथदार की JIT में जो कहानी सामने आ रही है कि सईद खान मेरा दोस्त था, मेरा क्लास फेलो था, और वो भी उसने भी गोल्ड मेडल लिया, मैंने भी गोल्ड मेडल लिया, यानी इसका मतलब है वो भी आपकी जो हरकतें रही मनी लॉन्ड्रिंग की तो उसकी भी वही हरकतें रही, और वो JIT में कह रहा है इसलिए मैं 99 में हुकूमत में जाती तो उसको ओहदा दे देता उसको, लेकिन फिर मैंने आके उसको ओहदा दिया। ये JIT में बातें करके आ रहे हैं सागदार। कैप्टन सफदर हमारे जो मतलब मेरे तो भाई भी हैं, बहनोई भी हैं, वो मरियम बहन है, लेकिन अब वो कैप्टन सफदर वहाँ क्या कह के रहे हैं कि 1500 रियाल लेता था,
مطلب عجیب صورت حال ہے. میں 1500 ریال لیتا تھا. مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ جائیداد آج تک میری جو ان کی اہلیہ یا میری بہن جو ہے ان کے پاس کتنی جائیداد تھی میں نے تو آج تک پوچھا ہی نہیں, اور میں نے تو کوئی دستاویز ہی نہیں دیکھی. شہباز شریف بالکل الٹا بیان دے کر آ گئے. تو مطلب یہ آپس میں چاچیاں مامیاں وہ رشتے کے ٹائم ہوتے ہیں نا, ایک رات پہلے لڑائی ہو گئی, مطلب وہ لڑائی ہو گئی ہے سب میں. چاچی کچھ اور کہہ رہی ہے, مامی خالہ وہ لڑ گئی آپس میں. کوئی مطلب کوئی سر پیر نہیں ہے, ایک سیاپا پڑا ہوا ہے ٹوٹل. اور اس میں نواز شریف صاحب کے پاس اب آپشن نہیں رہا. اب دیکھیں اصل بات یہ کہ میاں نواز شریف صاحب استعفیٰ نہیں دے سکتے. استعفیٰ دیں گے تو مقدمات اپنی جگہ اور تیز ہو جائیں گے. اور میاں نواز شریف صاحب کو یہ بتایا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے پہلی ہی سماعت کے موقع پہ آپ کو نااہل قرار دے کے اور کچھ آرڈر جاری کر دیے جائیں. اور آرڈر فوج اگر مطلب فوج تو درمیان میں نہیں آ رہی نا, اگر گرفتاریاں اور ایسے معاملات ہوتے ہیں, نواز شریف صاحب کی میں بات نہیں کر رہا, باقی لوگ جو پکڑے جائیں گے وہ ان کا FIA اور پولیس گرفتار کرے گی, پنجاب پولیس بھی گرفتار کر سکتی ہے, جو اور ہزیمت کا سامنا ہے. اب یہ نواز شریف صاحب کے بعد استعفیٰ دینے کا آپشن ہے نہیں, کیونکہ استعفیٰ دیں گے تو مقدمات اپنی جگہ چلیں گے. کیا کوئی محفوظ راستہ ہیلو جی ڈاکٹر صاحب, کیا اب کسی محفوظ راستے کے بھی امکانات نہیں رہے؟ نہیں, محفوظ راستہ تو شہباز شریف صاحب ناکام کوشش کریں, چودھری نثار صاحب, ہر ایک کو پتا ہے کہ کوئی محفوظ راستہ نہیں, کوئی NRO نہیں, کوئی ڈیل نہیں, اور فوج اپنے آپ کو مکمل طور پہ الگ کر چکی ہے. یہ گالیاں دے کو اس نے دھرنا 2, دھرنا 3, دھرنا 8 جو مرضی کہتے رہے, وہ فوج درمیان میں نہیں آ رہی. وہ بڑے صبر و سکون کے ساتھ فوج سارا کچھ دیکھ رہی ہے. اچھا, میں اس سے پہلے کی طرف فوج کی طرف جاؤں, میں دیکھیں ایک بطور یعنی میں اپنی ذات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. ایک زمانے میں اگر میڈیکل یا اس طرف نہ آتا میڈیا کی طرف, تو میری بڑی خواہش تھی کہ میں فوج میں چلا جاتا. لیکن اب میں سوچ رہا ہوں کہ اچھا ہی ہوا میں فوج میں نہیں گیا, کیونکہ میں فوج میں جاتا تو کم سے کم میں پروموٹ ہو کے آرمی چیف تو بن ہی جاتا, اور اگر میں آرمی چیف بن جاتا تو ان کو زبردست کر دیتا, تو میرا تو اتنا حوصلہ نہیں ہے. تو اچھا ہی ہوا میں فوج میں نہیں گیا. اچھا, بہرحال فوج جو سکون کے ساتھ بیٹھ کے سن رہی ہے ساری ان کی بک جھک, اور وہ ریئیکٹ نہیں کر رہی. اور اسی طرح عدالت جو ہے, آج جاوید ہاشمی صاحب نے جو ان کے منہ سے پھول جھڑے. جاوید ہاشمی ایک صاحب جو ہے انتہائی محترم آدمی ہے. نواز شریف صاحب ان کو ڈمپ کر کے چلے گئے تھے, ان کو اس کے بعد جب وہ واپس آئے میاں نواز شریف صاحب, پھر میاں نواز شریف صاحب نے ان کی تبدیل کی. پھر وہ تحریک انصاف میں زبردست آدمی ہے, لیکن کرپشن کے معاملات اگر شروع ہوں گے تو اس میں جاوید ہاشمی جیسا آدمی بھی آ جائے گا درمیان میں. دیکھیں نا, پھر تو وہ پرانے نکلیں گے. جب وزیر صحت ہوتے تھے تو کون سی دوائی کی اجازت دی گئی تھی پاکستان میں, اور وہ دوائی بھی جو ہے وہ بڑی واحد قسم کی دوائی اس زمانے میں نئی ایجاد ہوئی تھی, اس کو بکنا شروع ہو گئی تھی پاکستان میں, تو بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ, ان کے پاس آپشن ختم ہے. میاں صاحب کے پاس صرف ایک آپشن ہے کہ وہ تقریر کریں. یعنی وہ کہتا ہوں, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کا پھٹنے کا وقت کب آئے گا, اینٹوں سے اینٹوں کا وقت کب آئے گا. اب ان کی اینٹوں سے اینٹوں کا وقت, ایک تو وہ اس دن سوچ رہے تھے کہ دھاسو ڈیم کا افتتاح کریں, تو دھاسو ڈیم کا موسم خراب ہو گیا, تو اس دن سے آج تک موسم میں ٹھیک نہیں ہو رہا. اور پھر کراچی بھی جانا تھا اور وہ بھی کینسل کر دیا انہوں نے. ہاں, وہ کینسل, وہ سوچ رہے ہیں نا کہ میں کیا کروں. دیکھیں نا, یہ تو بہت ہی عجیب و غریب بات ہوگی کہ آپ نااہلی میں پکڑیں گے. ادھر اب میڈیا تو دیکھیں, اب اٹھا کے قطر کے اخبارات دیکھیں, اب گلف ٹائمز, اب خلیج ٹائمز دیکھیں, آپ عرب ملکوں کے باہر کے دنیا بھر کے اخبارات دیکھیں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب کو اتنی ہزیمت کا سامنا, ہزیمت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, ان کو زندگی میں نہیں ہوا. اب بات یہ ہے کہ اب میاں نواز شریف صاحب جو ان کے ساتھ میڈیا کے لوگ تھے, وہ بھی ایک ایک کر کے الگ ہو رہے ہیں. کوئی معافی مانگ رہا ہے, کوئی الگ ہو رہا ہے, کوئی اسٹوری غلط تھی, یہ تھا وہ تھا. تو ان عدالت میں کوئی ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا. 2-4 لوگ ہیں جو ان کو کہہ رہے ہیں قدم بڑھاؤ نواز شریف, ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور وہ بھی خود 2 قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں, اور ساتھ کہہ رہے ہیں قدم بڑھاؤ نواز شریف صاحب, 2 قدم خود پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. اور ان کو یہ بھی مشورہ دیا جا رہا ہے. لیکن میاں نواز شریف صاحب خود کیا سوچ رہے ہیں؟ میاں نواز شریف صاحب خود یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا کوئی تصادم کا رستہ ابھی بھی ہے یا نہیں ہے. اچھا, تصادم سڑکوں پہ تو ہونے سے رہا, کیونکہ آج 144 اسلام آباد میں لگ گئی, تو کوئی جلوس تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ تو ہمارے بھائی حنیف آبادی وہیں پنڈی کے اندر ہی مظاہرہ وہ ادارہ کر سکتے ہیں, اور وہ بھی ظاہر زیادہ نہیں کریں گے, کیونکہ جب GHQ کی طرف سے یا باقی, لیکن ملک کے اندرونی حالات بھی تو بڑے خراب ہیں نا, دہشت گردی کے خدشات ہیں. باقی تو ایک میسج چلا جائے گا کہ آپ ذرا مطلب یہ گھراؤ جلاؤ, گاڑیوں پہ پتھراؤ وغیرہ اس قسم کی حرکت نہ کریں, تو پھر سڑکوں میں نکل کے کیا کریں گے؟ پھر مطلب مٹھائیاں بانٹیں گے, گول گپے بانٹیں گے, کیا کریں گے؟ مظاہرہ کس کے خلاف کریں گے؟ اپنی حکومت کے خلاف کریں گے. وہ تو حکومت میں ہے اور پنجاب میں لا اینڈ آرڈر خراب ہو جاتا ہے, تو سب سے پہلے اندر کون جائے گا؟ شہباز شریف.
تو بات یہ ہے کہ وہ کس کے خلاف احتجاج کریں گے؟ جو میں مستقل بات کر رہا ہوں نا کہ بھینسا بھی ٹکر دوسرے بھینسے کو مارتا ہے، دیوار سے نہیں مارتا، وہ بھینسے میں بھی اتنی عقل ہوتی ہے. تو اب لڑائی کس سے کریں گے؟ اب آخری جو چیز رہ گئی ہے پھٹنے کی وہ یہ ہے کہ میاں صاحب ایک تقریر کریں، میاں صاحب ایک خطاب کریں. اور خطاب کیا کریں؟ کیونکہ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں، پیچھے وہ کھڑا ہوتا ہے، ہمیشہ میں کہتا ہوں پیچھے کھڑا ہوتا ہے وہ جو کھڑے ہوتے ہیں نا فوجی، دو دربان جو کھڑے ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں وہ نیزے ویزے ہوتے ہیں، جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، وہ ایک سیکنڈ کے اندر وہ اپنی ڈائریکشن چینج کر کے وہ بظاہر آپ کو بالکل لگ رہا ہوتا ہے یہ جو پروٹوکول میں نا کہ وہ بالکل جیسے وہ قائد اعظم کے مزار کے آگے گھاس کھڑے ہوتے ہیں نا، ہلتے نہیں اپنی جگہ سے، جیسے اشارہ ہوتا ہے نا ٹک کر کے ان کی جو ڈائریکشن ہے نا پستولوں کی یا نیزوں کی تبدیل ہو جاتی ہے. اب میاں صاحب جو ہے وہ اگر تو پھٹیں گے تو کیسے پھٹیں گے؟ کسی تقریر کے دوران پھٹیں گے. آج میری جو چھوٹی بہن ہے مریم اورنگزیب صاحبہ، انہوں نے بڑی دلچسپ پریس کانفرنس کی کہ اس بار جو دھرنا 3 ہو رہا ہے، دھرنا 3 کے پیچھے جو سازش ہے اس دفعہ ہم ان کو نہ صرف ناکام بنیں گے، نام بھی سامنے لائیں گے. تو میں سوچ رہا تھا کس کا نام لانے والے ہیں، تو طویل لسٹ ہے اس میں تو پھر میرا نام بھی کہیں آ جائے گا 27 28 یا کوئی 50 نمبر پہ تو آ جائے گا ضرور. تو میں سوچ رہا تھا یہ کون سا تصادم؟ یا تو تقریر کریں گے، تقریر کے اندر یہ عدالت کو دیکھیں. آج جاوید ہاشمی صاحب نے جو بات کی نا کہ ہو سکتا ہے میری آخری تقریر، انہوں نے عدالت کوئی 3 رکنی بینچ کے اوپر تنقید کی ہے کہ ان کو حق نہیں ہے، اور اس کے بعد انہوں نے مطلب ایک طرح سے ہوتا ہے نا کہ میرے اوپر لگ جائے پابندی. لیکن مسئلہ یہ کہ میں جو بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ پابندی اور نااہلی مسئلہ نہیں ہے، تقریروں پہ پابندی یا نااہلی مسئلہ یہ ہے کہ ان کو گرفتاریوں کا خطرہ ہے سب کو، اور اس میں بہت میسو لیول پہ. دیکھیں آج فواد، مجھے نہیں بہت پتا فواد چودھری صاحب نے آج جو بات کی فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے وہ درست ہے غلط ہے. فضل الرحمان صاحب انتہائی محترم ہیں اور بھائیوں کی طرح ہیں، لیکن اور وہ کیا پارٹنر ہیں میاں نواز شریف کے یا پارٹنر نہیں ہے میں نہیں جانتا. لیکن ایک بات میں رپورٹ کر چکا ہوں ARY پہ، ایک خبر میں ARY پہ جب میں تھا 2004 میں غالباً یا 5 میں خبر میں رپورٹ کر چکا ہوں، اور کیونکہ رپورٹ آلریڈی ہو چکی ہے خبر تو اس کو میں دہرانے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اور وہ یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب کو روک لیا گیا تھا دبئی میں، دبئی ایئرپورٹ پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو روک لیا تھا. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو جب روکا تھا دبئی ایئرپورٹ پہ تو میں نے خبر بریک کی تھی، اور میں نے پھر کوشش بھی کی تھی کہ وہ فضل الرحمان صاحب کا مسئلہ کیونکہ حراست میں تو نہیں، لیکن وہاں پہ انہوں نے جسے کہنا چاہیے کہ آفیسرز نے بٹھا دیا تھا کیونکہ بہت بڑی تعداد میں ان کے پاس لیبیا کی کرنسی تھی اور کیش تھا، تو بٹھا دیا گیا تھا وہاں. اور اس کے بعد میرا خیال ہے فضل الرحمان صاحب دوبارہ کافی ممالک ایسے ہیں عرب ممالک جہاں پہ ان کی انٹری نہیں ہو سکی اس کے بعد. لیکن اب اس کا وہ لیبیا سے آ رہے تھے، میں نے کبھی نہیں سنا کہ ان کا کوئی نواز شریف صاحب کے ساتھ کاروباری، اب ہو سکتا ہے فواد چودھری صاحب PTI نے ایک الزام لگایا، لیکن معاملات ہیں جو فائنینشیل معاملات ہیں وہ سیاستدانوں نے بہت زیادہ خراب کیے ہوئے ہیں. زمینوں کے معاملات ہیں، باقی معاملات. فضل الرحمان صاحب کی بات نہیں ہو رہی، ساری سیاسی جماعتوں کی، میں تو اکراس دی بورڈ والی بات کر رہا ہوں نا. میں تو ہمیشہ ان ساری پیٹیشنز میں سراج الحق صاحب کی پیٹیشن کو زیادہ امپورٹنس دیتا ہوں، جو کہ کہتے ہیں کہ تمام 400 جو نام آئے تھے اس میں جتنے لوگوں نے باہر جائیدادیں بنائی ہیں، جتنے بچوں نے، اور جو JIT نے ریکمینڈیشن دی ہے کہ اگر آپ کی جو آپ کے رہنے سہنے کا طریقہ آپ کی تنخواہ سے زیادہ ہو تو وہ کرپشن میں آتا ہے. تو میں تو اس پوائنٹ آف ویو سے جو عام آدمی سوچتا ہے پاکستان کا، میں تو اس نقطہ نظر سے بات کرتا ہوں. اس میں میڈیا کے لوگ بھی آتے ہیں بے شمار، فارم ہاؤسز ملے، لائسنسز ملے، کس دور میں ملے، اشتہارات. اب دیکھیں نا اشتہارات کی لسٹیں آ گئی، یہ میاں نواز شریف صاحب کے دور کے اشتہارات کی لسٹیں. لیکن ہیلو جی ناظرین، ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. ایک بریک سے آ کر ہم ڈسکشن پھر سے جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب، آپ بریک سے پہلے اشتہارات کی اور میڈیا کی بات کر رہے تھے، اور ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ بھی کہا کہ اب آپشنز تقریباً ختم ہو چکے ہیں. تو اس وقت کیا آپشن، کیا لاسٹ آپشن رہتا ہے وزیر اعظم کے پاس؟ اشتہارات کی بات تو میں نے اس لیے کی کہ اگر اس دور میں میاں نواز شریف صاحب کے دور میں ایک گروپ کو سب سے زیادہ اشتہارات ملے، اور وہ ملے ہیں اور دستاویزات سے ثابت ہو گئے، پہلے نمبر پہ کس کو ملے، دوسرے پہ کس کو ملے، تیسرے. لیکن
مسئلہ یہ ہے کہ بالکل یہی مقدمہ ہمارے بھائی شرجیل میمن پہ بنا ہوا ہے جو کہ سندھ کے وزیر اطلاعات تھے اس وقت، اور 5 ارب روپے کے اشتہارات کا کرپشن کیس ہے، جس کے ایک ہی کرپشن کیس تو بنا ہے ان پہ، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، اور وہ اشتہارات سے ریلیٹڈ ہے، اور وہ اشتہارات ان گروپس کو ملے تھے جو نواز شریف صاحب کے خلاف تھے اور پیپلز پارٹی کی حکومت کے ساتھ تھے، اور وہ کرپشن کیس بنا ہوا ہے۔ تو جب یہ فائل کھلے گی تو وہ فائل بھی کھلے گی، میں نے کہا نا سارا چین ریئیکشن پاکستان میں شروع ہوگا، اور پھر اس کے بعد صحافیوں کے نام آئیں گے، پھر صحافی فارم ہاؤسز کون سے ہیں، فلانا کس نے پلاٹ لیے، کس نے کیا کیا، کس نے سیئرنگ کی، کہ ہیلی کاپٹر پبلک کے پیسے پہ گھومتے گئے، ساتھ ساتھ ان کے نام آئیں گے۔ تو یہ میڈیا جو ہے، میڈیا میں بھی بہت بڑا حصہ میڈیا کا بھی زبردست ہونے جا رہا ہے، اس لیے جو کل تک ڈانس کر رہے تھے وہ آج سجدے میں گرے ہوئے ہیں، جو سجدے میں گرے ہوئے تھے وہ بالکل لیٹ گئے ہیں، جو رکوع میں تھے وہ سجدے میں چلے گئے۔ تو میڈیا کے زبردست ہونے کے کافی بڑے حصے کے میرے خیال سے اچھے خاصے چانسز ہیں، جو کہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ آپ مورلی اگر لوگوں کو، قوم کے لوگوں کی سوچ خراب کرتے ہیں، ملک کے خلاف ان کو بغاوت کا کیس ہے سیدھا سیدھا۔ اگر آپ پاکستان کی رائے عامہ کو ملک کے خلاف بات کرتے ہیں ٹی وی پہ، ملکی مفادات کے خلاف بات کرتے ہیں، ریاستی مفادات کے خلاف بات کرتے ہیں، نظریہ پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں، تو بغاوت کا مقدمہ ہے۔ تو اچھا، اب میاں نواز شریف صاحب کے آپشن سے آ جائیں آپ۔ میاں نواز شریف صاحب کیوں کہہ رہے ہیں بار بار کہ میں اسمبلی نہیں توڑوں گا؟ اسمبلی وہ توڑتے ہیں تو کیسے توڑتے ہیں مجھے بتائیں؟ خورشید شاہ کو بنائیں گے؟ خورشید شاہ خود مصیبتیں پھنسے ہوئے ہیں، سکر کی زمینیں، فلانا، کرپشن کے، یعنی پیپلز پارٹی کی تو میں اتنی لمبی طویل جدوجہد، اتنی بڑی پارٹی ہے، ذرا صورتحال دیکھیں پیپلز پارٹی کی، کہ ان کے چیئر پرسن کہتے ہیں کہ میں شدید بیمار ہوں اور ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور انہیں تصویر آتی ہے وہ سہارا لے کے چل رہے ہیں، اور اگلے دن پیپلز پارٹی کراچی میں ناچ رہی ہے کہ ہم ایک ضمنی انتخابات جیت گئے، اور مجال ہے کوئی ایک پیپلز پارٹی کا آدمی یا کوئی 2 آدمی 4 آدمی کوئی دعا کر کے نظر آ جائیں۔ ادھر خورشید شاہ ہنس رہے ہیں، ادھر وہ ہنس رہے ہیں، ادھر ڈانس ہو رہا ہے، کراچی میں ضمنی الیکشن جیت گئے، یعنی کسی کو، یعنی اب کوئی سنجیدہ لیتا ہی نہیں ہے اس خبر کو کہ زرداری صاحب بیمار ہو گئے اور سنگین بیمار ہو گئے، ملک سے باہر چلے گئے، یعنی اب آپ دیکھیں نا کیسی صورتحال ہو گئی ہے، یعنی یہ کتنی بڑی خبر ہے۔ زرداری صاحب ملک کا سابق صدر جو ہے وہ بیمار ہو گئے، لیکن پیپلز پارٹی کا حال دیکھیں، بلاول کی ملاقات ہوئی مراد علی شاہ سے، دونوں ہنس رہے ہیں، کراچی میں ڈانس ہو رہا ہے، ضمنی الیکشن جیت گئے، مطلب اللہ حول ولا قوت۔ بہرحال اینی وے، اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ آپشن وہ کیا کرتے ہیں، خورشید شاہ کو بلائیں اور خورشید شاہ کو بلا کے کہیں کہ اچھا ہم اور تم مل کے دوبارہ اسی طرح سے کیئر ٹیکر بناتے ہیں جیسے ہم نے چیئرمین نئے بنایا تھا، تو کیا وہ دوسری پارٹیاں قبول کریں گی اس وقت؟ اور کیا گارنٹی ہے کہ وہ اگر نگراں حکومت بنا دیتے ہیں تو نگراں حکومت جی آئی ٹی کی طرح کام نہیں کرے گی؟ جی، اور عدالت اس کو فیصلے، اس کو نااہلیت اور ریفرنسز، وہ تو سارا عدالت کرے گی اپنے کام۔ تو میاں نواز شریف صاحب کا این آر او کیا ہوگا اگر اسمبلی توڑ دیں؟ واحد راستہ میاں صاحب کو غالباً جو میاں صاحب کا ذہن سوچ رہا ہے کہ میں تصادم کی طرف چلا جاؤں، جو کہتا تھا نا پھٹنے کا وقت، زرداری صاحب جیسا ٹھنڈا مزاج آدمی، بالکل زرداری صاحب کول آدمی ہے، لیکن جب منظور قادر کاکا کے اوپر گرفتاری ہوئی، اس کی پیسے کا کھیل تھا، تو اس کے بعد چھاپا پڑا، گرفتاری تو کہنے بھاگ گیا وہ، تو جب وہ چھاپا پڑا ہوا بلڈنگ اینڈ ٹول پہ، تو زرداری صاحب نے پھر اینٹوں والی تقریر کی، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، نہ اینٹیں ملی، نہ وہ تقریر ملی، نہ وہ زبردست ہو گیا معاملہ۔ اب مسئلہ یہ کہ میاں نواز شریف صاحب کیسے پھٹیں، یعنی یا تو پبلک کو سڑکوں پہ لائیں، وہ تو لائیں گے نہیں، پنجاب بلاک کریں گے تو بھائی جائے گا اندر، اور پنجاب کے لوگ ماشاء اللہ، پنجاب کے ایم این اے بھی بالکل سندھ کے ایم این اے نہیں ہوتے، سندھ کے پنجاب کے ایم این اے وڈیرے چودھری وہ ہوا دیکھتے ہیں، پھر کدھر کی ہوا چل رہی ہے، سونگرے ہوتے ہیں بیٹھ کے، وہ بالکل جیسے کراچی کے 3-4 اسٹاک بروکروں نے پکڑے جانا ہے نا، پنجاب اور سندھ کے اندر بھی کئی ایم این اے نے پکڑے جانا ہے آنے والے دنوں میں، تو وہ اپنی اپنی جان بچاؤ کے چکر میں جو ہے نا اپنے اپنے تھانے، اپنے علاقے کا چھوٹا کوئی صوبے دار لیول پہ، ظاہر ہے وہ کرنل لیول پہ تو بات نہیں ہو رہی ہوگی اس وقت، صوبے داروں وغیرہ سے بات کر رہے ہوں گے، بیٹ مینوں سے، اس سے، اور وہ بھی میرا خیال سے جواب نہیں دے رہے ہوں گے، بہت تو مکمل طور پہ الگ ہے، اور تو وہ کچھ بھی نہیں کریں گے۔ اب میاں صاحب پھٹیں گے کیسے؟ یا تو میاں صاحب کو تقریر کا سوچ رہے ہیں، اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے شام کو تقریر میں سوچ رہا تھا کہ مریم کیا بات کر رہی ہے، مریم اورنگزیب صاحبہ، ہم اس دفعہ
ان کے اوپر ان کو سزا بھی دیں گے, ان کے نام بھی سامنے لائیں گے, کیا کریں گے؟ تو پھر مجھے ایسے خیال ہے, میں نے کہا سکتا ہے کیونکہ بہت زیادہ وہ میاں نواز شریف صاحب کو عادت ہے, یعنی کسی طرح سے وہ سیاسی شہید بننے کا کیا موقع ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے تقریر کریں, اس تقریر میں وہ کوئی 2 4 5 نام لے دیں ججز کے, عسکری حقوں کے 2 4 کے نام لے کے, پہلے اس نے کیا پھر اس نے کیا, وہ پتہ چلا. کیونکہ کوشش پوری ان کی ہوگی کہ کوئی کسی ایسے انداز میں پھٹے کہ جس انداز میں فوج درمیان میں آ جائے اور فوج آ کے درمیان میں سیاسی عادت بن جائے. لیکن میرا مشورہ اگر مجھ سے پوچھیں میاں نواز شریف صاحب, تو وہ اس قسم کے ایڈونچر سے گریز کریں, کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پتہ چلا کہ فوج نہیں آئی اور اس قسم کے عدالت نے کہہ دیا وہ پنجاب پولیس کے کسی حوالدار کو کہ تم جاؤ, وہ ڈائریکٹ حوالدار, اور آ گیا سیدھا اور اس نے زبردست کر دیا. تو ایسے ایڈونچر سے گریز کریں, اس کا کوئی سیاسی حل, اور اگر کوئی میاں صاحب کے ذہن میں آتا ہے, اور کل بیٹھے پرسوں بیٹھے, روز بیٹھے, کتنے میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, روز اجلاس کریں اجلاس کرتے جائیں, سوچتے جائیں, کوئی نہ کوئی حل آپ کو بتائے گا. اور یہ دیکھتے جائیں کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ذات ہیں, ان کے اپنے قدم پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے ہیں. جی بالکل صاحب, میرا خیال ہے کہ وہ آپشن لمیٹڈ ہیں. تو بیسکلی جو آپ نے بات کی آپشنز کے بارے میں, اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپشنز تقریباً ہیں ہی نہیں. نہیں بالکل, دیکھیے نا, یہ یہاں تک لانا نہیں چاہیے تھا. یہ پچھلے سال پارلیمنٹ میں TOR بنا لیتے. دیکھیں نا کسی نے وہ جنہوں نے جو وکیل ہے, میں کہتا ہوں میاں صاحب کو چاہیے ان کو بلا کے بھی جوتے مارے ان کے سروں میں, جو میاں صاحب کی جو لیگل ٹیم کی شروع میں جو مشورے دینے والے لوگ تھے, وہ میاں صاحب ان سے بھائی اس کو پارلیمنٹ میں حل کرتے. ادھر PTI بھی تھی, ANP تھی, لوگ تھے, پارلیمنٹ کو بالکل ہی انہوں نے کچھ اور اس کو جوتے کے نوک پہ رکھا. اور تبھی اعتزاز احسن کہتے رہے کہ جب ان کو ضرورت ہوتی ہے پارلیمنٹ کی آتے ہیں, جب ان کی بحران ختم ہو جاتا ہے, اور ویسے ہی ہوا, پارلیمنٹ کو جوتے کے نوک پہ رکھا. اور اب جب کرائسس آ گئی ہے تو اب پارلیمنٹ کا اجلاس, پارلیمنٹ کے اجلاس میں وہ ہنگامہ ہوگا پارلیمنٹ کے اجلاس میں کہ آپ کو یاد ہے بجٹ میں کیا ہوا تھا؟ جی بالکل, تو بالکل یہ تو یعنی ریفرنسز دائر ہو رہے ہیں, تقریر کریں گے, کیا کریں گے. لیکن میاں نواز شریف صاحب کو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ وہ یہ جو پھٹنے والی تقریر ہے اس سے گریز کریں, اس سے معاملات خراب ہو جائیں گے. کیونکہ جیسے آج جاوید ہاشمی صاحب نے کہا نا کہ وہ آخری تقریر کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ جب اس لیول پہ آ گئے کہ وہ عدالت کے ججز کے اوپر انہوں نے الزام لگایا, تو ظاہر ہے کہ عدالت ان کی تقریر پہ پابندی لگا سکتی ہے. جی اور میاں نواز شریف صاحب اگر اور ظاہر ہے انہوں نے میاں صاحب کی مرضی سے ہی کیا, لیکن یہ ہے کہ یہ میاں صاحب اس سے گریز کریں, کیونکہ اس کے نتیجے میں پھر جو ہے تصادم بھی ہو سکتا ہے, اور اللہ نہ کرے معاملہ خون خرابہ کی طرف جائے, لیکن تصادم پھر اس کے نتیجے میں, اور فوج کو سکن کرنے کی, اندر کھینچنے کی جو کوشش ہو رہی ہے, میرا خیال سے وہ ناکام ہو جائے گی. اگر کوئی روکے گا بھی آ کے, وہ بہت ہی بات دیکھیں نا, بہت ہی ضلالت ہو جائے گی کہ پنجاب پولیس نے آ کے روکی گا, یہ اسلام آباد پولیس نے آ کے روک لیا تقریر کرتے ہوئے. تو ایسی تقریر سے گریز کریں. جی ڈاکٹر صاحب, ایک تو JIT کی رپورٹ کی تفصیلات میں یہ ظاہر ہوا کہ تفتیش کے دوران وزیر اعظم نے JIT سے تعاون نہیں کیا, اور دوسرا رحمان ملک صاحب کا کہنا ہے کہ ان کو وزیر اعظم کے خلاف کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں ملا. تو کیا پھر پیپلز پارٹی نے میثاق جمہوریت قائم رکھا؟ دیکھیں میرے لیے بڑی عجیب بات ہے, رحمان ملک صاحب نے پوری انویسٹیگیشن کی تھی, اور رحمان ملک صاحب جو ہیں وہ واپس آنے سے پہلے زرداری صاحب سے ملے تھے, اور رحمان ملک صاحب کے ہی سارے جو ثبوت تھے اس کو بڑی کیس کرا تھا. لیکن رحمان ملک صاحب نے JIT کے ساتھ تعاون کیوں نہیں کیا, اب اس بات کا رحمان ملک صاحب ہی جواب دے سکتے ہیں, یا پیپلز پارٹی کی قیادت جواب دے سکتی ہے. دیکھیں یہ آف شور کمپنیاں اور باہر کے معاملات جب ایک کھلے گا نا, دیکھیں پاکستان میں لوگ, ایک بات میاں نواز شریف صاحب کو سمجھنی چاہیے, اور مسلم لیگ نواز کے لوگوں کو بھی سمجھنی چاہیے کہ میاں صاحب کے خاندان سے کسی کو نفرت نہیں ہے. معاملہ اس وقت ملک میں یہ ہے کہ لوگ احتساب چاہ رہے ہیں اور اکراس دا بورڈ چاہ رہے ہیں, یعنی کسی کا, یعنی اور وہ چاہ رہے ہیں سب کا ہو, یعنی میاں نواز شریف صاحب کے خاندان کا بھی ہو, باقی خاندانوں کا بھی ہو, جو کہ اس ملک کی بدماشیاں قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی. آپ نوجوان نسل کو, پڑھے لکھے بچوں کو, اگلی نسل کو کچھ آگے تو موقع تو دیں. اب جان تو چھوڑیں, کچھ میں 40 سال سے میں 15 دفعہ وزیر بنا ہوں, میں 18 دفعہ MNA بنا ہوں, یہ جان کیوں نہیں چھوڑتے؟ یہ
جان چھوڑے نا لوگوں کی. جی اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہ اب وہ جان ہم کہتے تھے جان چھوڑے بھی یہ کہہ رہے ہیں ہماری جان چھوڑو تو پتہ چلا ان کا جگہ تو ان کی جیلوں میں ہے سب کی, بہت سارے لوگوں کی. تو یہ اب جان چھوڑو تو NR ہو جائے گا, تو جان تو ان کی چھوڑنی نہیں ہے اور نہ لوگوں نے جان چھوڑنے دینی ہے. ان کی لوگ تو لگے ہوئے پیچھے, پبلک تو لگی ہوئی ہے, پوری دنیا سے لگی ہوئی ہے. پوری دنیا سے پاکستانی چاہتے ہیں کہ ان کو پیسہ واپس آئے. لوگ باہر سے پاکستان آ کے انویسٹ کریں. آپ پیسہ پاکستان لوگ ہی کھاتے ہیں, لوگ تھوڑی کہ باہر جا کے خطر خوار ہو رہے ہیں. لوگ کوئی پڑھے لکھے لوگ پاکستان میں ڈگری لے کے گھوم رہے ہیں بچے, نوجوان نسل. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ان کو چونکہ یہ نظر آ گیا ہے ہمارے بغیر ملک نہیں چلے گا, ہمارے بغیر یہ نہیں ہوگا, ہم سازش بے نقاب کریں گے, ہم یہ کریں گے. میڈیا آہستہ آہستہ جو کھایا پیا سب نے یہ میڈیا گروپس کے جو آیا نا اشتہاروں والا کھیل, اب اشتہاروں والے کھیل کے بعد آئیں گے صحافیوں کے نام, اور صحافیوں میں کس نے پلاٹ لیے کس نے کیا کیا. میری تو گزارش ہے کہ عدالت ذرا میڈیا کے لوگوں کے بھی ایسیٹس ویسٹس ذرا کال کر لے تو اچھا ہے, اور پچھلے 15 سال 16 سال 20 سال میں کس نے کیا کیا. اور میں تو ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ مجھ سے شروع کر کے باقی سب کو رہے, اور میں بعض دفعہ پر حیران ہوتا تو سوچتی کہ یار میں جھکماری ہے 16 سال سے, یہ تو 2 سال سے 3 سال پہلے بندہ ہے اس کے بعد 6 گاڑیاں 8 گاڑیاں میڈیا میں اس کے ساتھ ادھر گھوم رہا ہے راتوں رات. تو یہ میڈیا نے بھی بہت برباد کی ہے پاکستان کو, بہت پاکستان کو نقصان پہنچانے میں. میں ایک میڈیا کے الیکٹرانک میڈیا شروع کرنے والوں میں سے ایک ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکٹرانک میڈیا پوری دنیا میں اپنی قوم کو آگے لے کے جاتا ہے. پاکستان میں بدقسمتی کے ساتھ لوگوں نے پیسہ پکڑا اور میڈیا کو بھی غلط استعمال کیا. سیاستدانوں سے پکڑا, کاروباری شخصیات سے پکڑا, باہر سے ڈالر لیے یا کوئی اور کرنسیز لی اور پاکستان کا تشخص خراب کرنے میں ایک کردار ادا کیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو اشتہاروں والا کھیل جو شروع ہوگا نا, جب عدالت کے سامنے اشتہاروں والا مسئلہ آئے گا تو اس کے بعد پھر میڈیا کی اکاؤنٹیبلٹی بھی بہت ضروری ہے پاکستان میں, کہ لوگ حقائق جانیں, لوگ جھوٹ نہ سنیں, اور وہ دوسرے دشمن ملکوں کا بیانیہ پاکستان کے ٹی وی چینلز پہ بیان نہ ہو. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, اور اب ایک بریک لینے کا وقت ہو گیا ہے. بریک سے آ کر ہم ڈسکشن جاری رکھیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم تصادم کا سوچ رہے ہیں لیکن ان کو یہ آپشن نہیں استعمال کرنا چاہیے. اور ڈاکٹر صاحب جو اگلی سماعت ہے وہ تو پیر تک ملتوی ہو چکی ہے, تو ڈاکٹر صاحب اس دن تک پیر تک کیا ہونے جا رہا ہے, کیا ڈیولپمنٹ سامنے آ سکتی ہیں؟ قانونی رستہ اپنائیں, سیاسی رستہ مجھے نہیں پتا کہ کون ان کی مدد کرے گا, کیونکہ جو بھی مدد کے لیے سامنے آئے گا وہ ظاہر لوگ شروع کر دیں گے بات کرنا کہ بھائی یہ اس لیے ہے, یہ کرپشن کے کیسز ہے نا, کرپشن کے کیسز میں کون مدد کرنے آئے گا. تو بات یہ ہے کہ اس میں قانونی رستہ, کوئی آئینی رستہ, کوئی پیپر سے پیپرز آتے جا رہے ہیں, حزیمت کا سبب بن رہے ہیں. لیکن اب آج کیپٹن صفدر کی باتیں سامنے آنا, اسحاق ڈار تو اتنے جھوٹا آدمی ہے, لیکن کیپٹن صفدر صاحب کا یہ 1500 ریال ان کو مہینے کا ملتا تھا, اور وہ اندر جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اسی لیے ریکارڈنگ ہوتی تھی, اسی لیے اب لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ ریکارڈنگ کیوں ہوئی, تاکہ یہ اپنے بیانات سے نہ پھر جائیں, جیسا کہ اسحاق ڈار وہ 164 کے بیان سے پھر گیا تھا, اسی لیے ریکارڈنگ ہو رہی تھی. اب دیکھیں نا یہ, اور ریکارڈنگ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں, میں سوچا کہ میری بہن مریم جو ہے ان کی جائیداد کتنی ہے, انہوں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں. کیپٹن صفدر کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں. تو مطلب یہ کہ اب وہ شہباز شریف بالکل الگ بیان دے رہے ہیں, وہ بالکل پاک صاف ہوتا نا بالکل, یعنی وہ ایسے نام بھی ایسے رکھے ہوئے ہیں, اسحاق ڈار ہجویری ٹرسٹ, یعنی دیکھیں نا, یعنی کل بھی میں بات کر رہا تھا کہ یہ تو گلے کا پیسہ کھاتے ہوں گے وہاں جا کے داتا گنج بخش, وہ تو دیکھو مجھے کھانا, یہ عجیب قسم کا ایک, اللہ تعالیٰ معاف کرے, پتہ نہیں ان کے اوپر کیا وہ مونون حسین صاحب کا جو آج چل رہا ہے ٹی وی چینلوں پہ کہ اللہ کی پکڑ, واقعی اللہ کی پکڑ میں آ گئے. اور بات یہ ہے کہ اب اس میں یہ تصادم کا میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ استعفیٰ نہیں دے رہے اور اگر یہ اسمبلی ڈسالو نہیں کر رہے تو پھر اس کے بعد تیسرا سب تصادم کا ہے. تصادم میں لوگ سڑکوں پہ آئیں گے نہیں, سڑکوں پہ آئیں گے تو شہباز شریف زبردست ہو جائیں گے, اور پنجاب پولیس کو آرڈر کرے گی سپریم کورٹ, پنجاب پولیس ہو, اور کوئی نہیں نکلے گا, کوئی نہیں نکلے گا. دیکھیں قبضہ خور زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے جن لوگوں نے, وہ ان کے سامنے وہ مطلب میں نے کہا نا ایک ایکسائز انسپیکٹر کی مار ہے, وہ تو یہ تو کوئی آپ کے خیال سے کھڑے ہونے والے لوگ ہیں. یہ تو جو چور چکے ہوتے ہیں وہ تو
थानों के अंदर वो तो दस्तावेज के मुलजिम होते हैं, उनको तो थानेदार कंट्रोल करता है, फौज थोड़ी करती है कंट्रोल आके। तो बात ये है कि ये फिर क्या करेंगे, ये कुछ तकरीर करेंगे और मैं ये जजेस के खिलाफ रेफरेंस फाइल कर सकते हैं, ये नहीं इस तरह की हरकत करेंगे जिसके नतीजे में तसादुम। और मेरा मशवरा मियां सबको ये होगा कि ये ना करें, ये ना करें। मुल्क ना तो ये कामयाब हो सकेंगे उसमें तसादुम में, और अदालत इनको रोक देगी। देखिए, एक इत्तेखाद चौधरी साहब के दौर में एक फैसला पीपल्स पार्टी की हुकूमत करने वाली थी। रात को 10 बजे मैंने खबर दी थी, आपको शायद नाज़रीन को याद हो कि रात के वक्त फुल कोर्ट बैठ गया था, पूरा कोर्ट बैठ गया था। और अगले दिन जो वजीर आए थे, तशरीफ लाए थे हुकूमत की नुमाइंदगी करने के लिए, तो उनको फुल कोर्ट ने कहा था, उन्होंने कहा कि हम तो ऐसा नहीं करने, भी रेफरेंस फाइल करने जा रहे थे जजों को हटाने के लिए उस दौर में जी। और मैंने खबर दे दी थी, तो जजेस ने कहा था कि जी खबर जो है इन्होंने कहा कि क्या था, हम तो ऐसा नहीं करने जा रहे थे, हुकूमत ने ये कहा। तो जजेस के रिमार्क्स से मेरे लिए ऑनर है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने रिमार्क्स दिए वहां पे कि खबर दुरुस्त है, हमारे लिए इतने काफी है कि डॉक्टर शाहिद ने टीवी पे दी है। मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उस वक्त ये कहा था। और बाद में जब तहकीक हुई तो पता चला कि खबर मेरी बिल्कुल दुरुस्त थी, रेफरेंस फाइल होने जा रहा था। तो अदालत किसी भी वक्त इनको रोक सकती है, काम करने से रोक सकती है, गैर फाल कर सकती है। ये कोई 12 अक्टूबर जैसी हरकत ना करें। ये इनको ये भी मसला दिया जा रहा है कि जी आप वो बड़े ही मुतासिर है तुर्की उर्की से, वहां की तरह का कोई नाम ले दें, कोई ट्रायल की बात करें, कोई फ्लाक करें, कोई सियासी शरीकत, वो हरकत बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ये ना करें। इनको बिल्कुल जबरदस्त हो जाएंगे। ये इसका कोई कानूनी हल ढूंढे, कोई 12 अक्टूबर जैसी हरकत, कोई किसी दूसरे मुल्क जैसी हरकत कि यहाँ पर ट्रायल होगा, फला होगा, ये होगा, वो होगा, और मतलब जावेद हाशमी जैसी बातें, ये बिल्कुल ये ना करें। और सियासी रास्ता और आईनी रास्ता कोई अगर है, जो मुझे लगता है कि ऐसा ऐसा खत्म होते जाए, एग्जॉस्ट होता जा रहा है सारा मामला। लेकिन जरदारी साहब ऐसे तो नहीं निकले ना मुल्क से, ऐसे थोड़ी निकले, तो बार बार आते हैं, बार बार निकल जाते हैं। और मैं तो वो परेशान है पीपल्स पार्टी, जो सवाल आज इनसे हुए हैं, अगर फर्ज करें वो कल बिलावल से पूछ ही जाए कि बेटा आपके पास घर कहां से है, तो बिलावल के जवाब देंगे, मेरे वालिद ने दिए, वालिद देंगे, मेरे वालिद ने दिए, मुसलमा में डालेंगे क्या। देखिए, ये मामला बड़ा खराब होने जा रहा है आगे। पीपल्स पार्टी की क्यादत को पता है, वो खामोशी से निकल गए मुल्क से बाहर। अब मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ बैठे हैं वजारत उस्मा में, इन्होंने जरदारी साहब की बात सुनी नहीं, एक मरहले पे सुनी, यानी जब जरदारी साहब ने कहा इस्तीफा नहीं देना, इन्होंने नहीं दिया। हालांकि उस वक्त शायद ही दे देते इस्तीफा तो सिस्टम बच जाता, या जमहूरियत या जो भी ये स्यापा है ये बच जाता। लेकिन अब इन्होंने ना इंतखाबी सलाहत करवाई, ना इन्होंने करप्शन को रोकने की कोशिश की, फिर बयानात कैसे दिए, यानी कि पर काट देंगे नैब के चेयरमैन की क्या हैसियत आके मुझे हाथ लगाए, ये कोई बयान देने वाले हैं, तो खुदा का वास्ता ये कोई बयान देने वाले, उसकी क्या मजाल कि मुझे आके कोई पकड़े, उसकी क्या मजाल है, उसके पर काट देंगे। वही उन्हीं अदारों के लोग ऑनेस्ट ऑफिसर, इनको जबरदस्त कर दिया उन्होंने आके। ये बात लोगों की आकाश में रह जाती है। इस मुल्क में ईमानदार लोगों का भी मुल्क है, अक्सरियत इसमें तो सुनती है इस तरह की बातें। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। वो एक जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजरीन कल दोबारा मिलते हैं इसी वक्त। तसादुम की तरफ ना जाए, तसादुम का बस एक बात मैं सिर्फ कर दूंगा, ये तसादुम का सोच रहे हैं, और तसादुम ये सड़कों से ज्यादा ये तकरीर की सूरत में सोच रहे हैं। वो तकरीर मेरा नहीं ख्याल इनको करनी चाहिए, और हो सकता है इनको तकरीर करने से रोक दिया जाए, और ये कानूनी और आईनी रास्ता ढूंढे। अगर इस स्यापे से निकल सकते हैं, मेरा ख्याल है एनआरओ नामुमकिन है, ख्याल नहीं यकीन है एनआरओ मुमकिन नहीं है। और कुछ इनके जहन में आता है, या बाहर बैठे हुए जो इनके हैंडलर्स जो क्या आहिस्ता वो भी गायब होना शुरू हो गए, जिन्होंने इनको यहाँ तक पहुंचा दी है, वो अगर कुछ कर सकते हैं करें। और इस दौरान ये जहन में रखें कि नेशनल एक्शन प्लान को ये दफन कर चुके हैं खुद। अल्लाह ना करे इन दिनों में मुल्क में कोई वाकया पेश आया दहशतगर्दी का, तो ये सारे के सारे वैसे जबरदस्त इनको कर देंगे लोग जाके कि सब ये हो रहा था तो तुम पनामा का स्यापा लेके बैठे हुए थे। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। नाजरीन महशे की तरफ से खुदाफिज। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को नवा के लूंगा, सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।